जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे, ओ चूपे होनिया, ओ चूपे होनिया, हाँ उसका काम है। ये क्या बात हुई कि जिसके गुण गाए सारी जिंदगी, जिसका नाम लेके जिए, बैठे कहीं थे पर उसके तज़किरे इसके गुण गाते रहे, वो भूल जाए? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन है? कोई छोड़ दिया सारा कुछ जिसके नाम पर वो याद ही ना करे। सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलक उलमा मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी, सदरुल शरीया मौलाना अमजद अली साहब आज़मू कहते कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, लिखने पढ़ने का काम हो रहा है। आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। एक दिन सदरुल शरीया फरमाने लगे पता तो करें, हमें निकाल क्यों देते हैं? ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है। ये कहते हैं जाओ, वो खास बात है। ये खास बातों को भी खास बंदे ही समझते हैं। हाँ हाँ, खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब कर, और नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। वो कहते हैं मेरी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा तुझे कैसे समझाए, तू उस रस्ते का मुसाफिर ही नहीं, तेरे लिए यही बेहतर है कालू सलाबा, तुझे नहीं समझाया जा सकता। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ना एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। का हुजूर काम रहता है, फरमाया कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, वो तरतीब देनी थी, हवाला, फरमाया जाओ ठीक है जाओ कल करेंगे। कहते निकाल दिया। हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं? आज खबरगिरी करनी है। कहते सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे, ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे। कहते रात फाज़िल बरेलवी ने निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद हुआ। लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं ना, उनकी कुंडी लग भी जाए ना तो जरा सा उसे खोल लेना तो सुराख बन जाता है ना जी। कहते वो ना थोड़ी देर गुजरी, आला हज़रत ने चिराग गोल कर दिया, दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अचानक देखा कि अंदर रोशनी हो गई, चमक दमक हो गई, नूर ही नूर हो गया। कहते जरा दरवाजे पे हाथ रखा तो हमने अजीब फलसफा देखा कि कोई लेटा हुआ है रजाई में और आला हज़रत उनके पैर दबा रहे और फरमाते हैं अरबी में बातें हो रही हैं धीमी धीमी, जुबान ने यार मन तुर्की बगोयम, हाँ यार फरीदा जे कदी मिल पे छोड़ा ओनू दिल दा हाल सुनावा। कहते बातें हो रही हैं धीमी धीमी अरबी में, समझ नहीं आ रही। अब तीनों देखते रहे सुनते रहे, समझ कोई ना आई, लेकिन कहते हैं समझ नहीं भी आ रही फिर भी मजा बड़ा आ रहा था। एक बाबा जी ना एक दिन बड़ा खोल के कह रहे थे मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबे का खैरुल खल्क़ कुल। मैं कहा बाबा जी इसका तर्जुमा क्या है? कहते मौलवी साहब बिंदु नहीं पता पर मजा बड़ा होता दे, पता है नहीं तर्जुमा क्या है, पर हुजूर की तारीफ है, लुत्फ। अल्लाहु अकबर। धीमी धीमी बातें हो रही है, समझ नहीं आती, कहते पर मजा बड़ा आया। दीदार की भी तो बड़ी लज्जत होती है ना। फरमाते सहरी का वक्त हुआ तो बुजुर्ग तशरीफ ले गए जो भी थे, कमरे में फिर से अंधेरा हुआ। आला हज़रत उठे, चिराग जलाया, जब कुंडी खोली तो हम तीनों बाहर थे। जलाल आया, यहाँ क्यों खड़े हैं? पता नहीं जासूसी नहीं करनी चाहिए। कहते हमें पता था बात किसने करनी है, सैयद नईमुद्दीन साहब को आगे कर दिए, वो सैयद थे। कहने लगे हुजूर इनकी गलती नहीं, मैंने कहा था। सैयद का चेहरा देखा तो आला हज़रत चुप कर गए, फरमाने लगे करना नहीं चाहिए था। कहते सैयद साहब ने ना झोंक के कहा हुजूर देखे मैं सैयद हूं, जिद कभी नहीं की। आज बताओ तो सही ये कौन थे? आज जरा पर्दा खोलो तो सही, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, हकीकत आश्कार कर दे, सदाकत बेहिजाब कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है आ और मुझे आस्ताब कर दे। का हुजूरा कह दे ये कौन थे? तो कहते फाज़िल बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगे, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना। फरमाया सारी दुनिया मुझसे आके इस्तिस्ता पूछती है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है। फरमाया मैं कोई लवारस तो नहीं, मैं भी गुन गाता हूं, मैं भी किसी का बन के जीता हूं, मेरा भी कोई है जो मुझे बताता है। का हुजूर क्या बात हुई? फरमाने लगे जहां उलझने लगता हूं बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं।
فرمایا آ کے لیٹتے ہیں، خدمتیں بھی کر لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا. فرمایا آج پھر آئے تھے. آج کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. ایک بہت بڑے محدث ہوئے سید جدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے. اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے، ان کے مرید تھے، خود بھی عالم تھے، 2 بیٹے عالم تھے. ان کے بیٹے عالم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت، بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے. سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے. دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلے. تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب. سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی. کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں. 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا. کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں. کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں. کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تو تینوں کی پتا ہو گئے، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے. کہا چل تو صحیح یار. تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے. کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے. کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی، پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا. میں بریلی شریف چلا گیا. فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی. سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے. تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے. تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے. سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا. میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے. میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے. تو میں چپ کر گیا. تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے. تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں لے سکتا. فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی. میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے. چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا. فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن پہ، میں نے پانی نکالا، وضو کیا. اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں. میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے. کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا. رستے میں ملاقات ہوئی. تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی. انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا. سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زیادہ ہے. فرماتے میں نے نا دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی. جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات دی. وہ تو نماز مکمل کر رہے. فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے. کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے. فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا. حال یا اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب. او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے. فرمانے لگے بس
رات کا چونکہ پٹھان تو طبیعت ذرا سختی ہے. فرماتے میں نماز پڑھ کے لوٹا, ان کی خدمت میں بیٹھے, میں تو انہی کا ہو گیا, مجھے تو خرید لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ, دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا, اب حال بڑا منفرد ہو گیا. کہتے ہیں جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے. میں نے کہا آپ جائیں, میں تو ادھر ہی رہوں گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بصیرت کی روشنی, تقوی اور ساری زندگی دس کہہ دیا رسول اللہ سے پیار کرو, نبی پاک سے ساری. اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وا, میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھتے, کہنے لگے جھوٹے ہیں جو معبود کی زندگی کے قائل نہیں. تڑپ اٹھے, دو قسمیں اٹھائی ایک شعر میں, کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھنگ ہی بدل دیا, ڈھنگ ہی بدل دیے. عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت. جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں گی, جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا, جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا. اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا, بارگاہ نبی کے رہو با. ایک بات داتا صاحب کی سنے پہلے. داتا علی اجمیری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا, اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا, مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے. قحط پڑ گیا. چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو, چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی, یہ نہیں دیتے, کوئی اور مثال دیتے. جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے. اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں, تلک الامثال نضربها للناس. داتا صاحب کہتے قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, جانور بھوکوں مر رہے تھے, ہر بندہ پریشان تھا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے. فرماتے ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکے لیے کرتا پہنچا, بڑا ہنس ہنس کے سامان خریدا, کندھے پہ رکھا, اور اسی مستی میں لوٹنے لگا تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے. کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا, کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس سیٹ صاحب کا نوکر ہوں نا, جس آقا کا میں غلام ہوں, اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی, اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں, لہذا ہم بڑے خوش ہیں. داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں, نظریہ دیتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں, جتنا اس غلام کو اپنے سیٹ کے اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا, اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے لو, تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئے, پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا, یہاں تو سب لوگ دھوکے باز, پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کرے, نظریاتی اگر ہو جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا, نظریہ ہی تو مضبوط کیا. لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے, کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں معاذ اللہ کے نہیں ہیں. کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو, جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو. آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں, اور دیا تو کتنا دیا. فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں, ہم تو حبیب کہتے ہیں.
اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بے وقوفی والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز، یہ کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھے تو عجیب بات نہیں۔ آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیے ربنا اغفر لی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، سنا دیں آپ، آتا ہے۔ میرے سننے دا ایڈا ہی مسئلہ ہے، کوئی گال آندی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دسدا، آندا ہے میں ایڈا پڑھے ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتا۔ ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے، تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی رہ گئی، اماں کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ عجیب نادان بات ہے نا۔ او خدا کے بندو، نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین، تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے۔ اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا، کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں، حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے، بڑا روتے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائے۔ وہاں جا کے لوگ روتے، تڑپتے۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے محبوب، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کا زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے، بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سو، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندانی رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے،
کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا بھی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لے، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آیا۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی، اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے ٹائم ہی نہیں دیندے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرید ملنے آ گیا، اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچتا ہے وہ، اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ تو پان بیچتا تھا وہ، تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں، حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو حال کوئی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا، توجہ ہے میری بات، تعویذ لکھ کے دیا، فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا، کہ جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا، وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی، یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا یا، اور انسان کی فطرت ایسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، یہ مزاج ہے نا، تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا، مہربانی کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے، یہ ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں، لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے ان کی طرف، موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا
تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی, پھر صحیح دکان چلتی ہے, پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی, پھر تو ٹوکن دینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے, وہ بھی بیٹھ جاتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعویذ میں برکت تھی. لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے, اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا, پیڑے لایا. اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے, مکھن کے پیڑے بناتے جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے. اس نے جا کے رکھی, حضرت قبول کر لے. فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں, زیارت کے لیے آیا تھا. کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں, فقط زیارت. یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ, وہ گھر میں دینے چلا گیا. بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے. آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ. تم نے کہا زیارت کے لیے آیا. اس طالب علم کو دوبارہ بلایا, فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا, دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے. وہ گیا واپس آیا, کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا, تعویذ دیا اور ہنڈیا دی. فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا, احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرمند ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا انان. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے وقار کے ساتھ, وقار, ساری زندگی اسٹیٹوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا. پتہ کیا ہے, جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پھر پسماندہ رہ جاتے. جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا, چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا, مدرسہ بنے گا, کون سا ذات کے لیے مانگتے, لیکن غریب پس جاتا ہے. میلاد کی محفل آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپوا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا, تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہ جا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا. ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے. جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا. فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں, اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں, نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کر لیں. ساری زندگی قریب نپٹ, اور یاد رکھے خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے. اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں, ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا, تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے پاس میں ایک مولانا تشریف لائے, وہ ستاروں کا علم جانتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے, بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی. آپ کو بھی پتہ بتا جاتے ہیں, وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں. ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی بھی ہوتی ہیں. روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جاتا, بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں. وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا, میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی, تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے. مولانا آ گئے. وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں, کہتے پیر صاحب میری کتاب پڑھ کے دسو پلا مینو کی ہے. تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت پہ بھی ہماری نہ ہی کھولے تو بہتر ہے. چھوڑے کتاب, کہتے کوئی حساب لگائے ہیں. میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں, یہ کیا کہ چکروں میں پڑے ہو. اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں, یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو. پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام پتہ نہیں اسی فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے. پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کہ ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے, لیکن ہو رہا ہے. پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ تروا رہے ہیں تیرے لیے صحیح نہیں. خدا کے بندے پاس کر دے. استخارے رہتا ہے, کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی, لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے. کرنا چاہیے درست ہے, لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں اس کے. سمجھیں اور یاد رکھیں. آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے ہیں. کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی, باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی. وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے,
لیکن ستارے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو اڑ ہی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے، پر اگر اللہ چاہے تو قیدہ توحید ہے نا. تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو، اتنی کچی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہو، اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، سمجھایا، اٹھے، فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بدمستوں پر جب فتوے دیے تو پہلے خط لکھے، انہیں سمجھایا، فوراً نہیں فتویٰ دیا. یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے 11:45. تو اعلیٰ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی. فرمایا آپ کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگے 11:45. 11:45 سے 12 ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 15 منٹ آگے ہو گئی نا، 12 بج گئے نا. کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی لائی ہے. تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دیتے پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بندے اڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے، ناراض نہ ہونا. جو اڑ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اڑ جاتے ہیں. وہ اڑ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے. آپ فرمانے لگے تو اس طرح کا دروازہ کھول اور باہر جا. میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کالی کٹائیں تھی. کہتے 20 منٹ گزرے تو بارش شروع ہو گئی. میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے. فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے. تو ایک حج کر لیا کہ رات کو 2 بجتے تو زوجہ اٹھتی کہتی حضور سونا نہیں. تو چھم چھم آنسو گرتے. کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے، وہاں کا انداز بھولتا نہیں. 2 بجے رات کو اٹھتے روتے. جائیداد کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بنا دیا تھا ابا جی کے انتقال کے. اور وہ جس کو جو حکم دیتی وہ چلتا، خود نہیں بانٹا. اماں کو، ماں کے بڑے فرما بردار. زوجہ کہنے لگی اتنے پیسے دوبارہ چلے جائیں. کہنے لگے نہیں، درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے، پھر تیسرا جائے گا، پھر دیکھیں گے اماں نے جس کو بھیجیں گی. کچھ دن گزرے تو بلاوا آ گیا. مولانا حسن رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی، وہ حج پہ جائیں گے، اماں نے حکم دے دیا. تیاریاں ہونے لگی. سفینہ تیاسو طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا. تیاری ہونے لگی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل مچلنے لگا، تڑپنے لگا، طبیعت مبارک بے چین ہونے لگی. بیڑا مدینے کا تیار ہو گیا. بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کے امام رو رہے تھے، اور کان میں کہہ رہے تھے میرے معبود کو میرا سلام کہیو، اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے، بڑا تڑپتا، اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے، باہر آ گئے. کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں، ہم نے آپ کے بغیر، ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا حال دل سنائیں گے. اور خدا فاضل بریلوی فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے کون. کہتے میری جان بھی وہی ہے، میری جان بھی، دل بھی، ہوش بھی، اور خرد عقل کو کہتے میری عقل بھی وہی ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سارا تو ہر چیز تو وہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نہیں لکھی، ساری نعتیں لکھ دیا. تو اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی. کیا حمد ہے؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اللہ کی حمد ہو رہی ہے. لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے روزے کی طرف؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تک، ابھی تو جانے کھو گیا کہاں پہ. پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، تیرے دل کا اے رضا، خود جواب دیتا ہو اس کے اینڈ، تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا،
दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये मत पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हम, ये देखिए अंदाज, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर जो आया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे। अल्लाह हज़रत से कहने लगे आपके बगैर जाना है नहीं, तो फरमाने लगे तुम मेरे बगैर नहीं जाते तो मैं अम्मा की इजाजत के बगैर नहीं जाता, मैं माँ की इजाजत के बगैर। अल्लाह हज़रत वापस आए, लोगों ने इसरार किया अम्मा से इजाजत नहीं। माँ भी माँ तो शनासा होती है ना दिल की, बेटे की सारी हालात से वाकिफ। आए ना सामने खड़े हुए अम्मा के, अस्सलाम वालेकुम के, तो हाथ बांधे। अम्मा ने जो नजर उठाई, का बेटा हसन रजा को छोड़ आए हो, सीएफ के जहाज भाई जहाज पे बिठाए हो। जब माँ ने पूछा ना तो दो कतरे आंसू होके, दो कतरे आंसू, दिल कमला है, ये चल रहा है, जिद कर दे, फिर दो कतरे आंसू। तो अम्मा कहने लगी आमिर रजा मुझे पता था तू वहां जाएगा तो तू तड़पेगा, तुझसे बर्दाश्त हूं। बेटे मैंने तेरा बैग तैयार कर दिया है, ये मैंने तेरे लिए सामान तैयार कर दिया, जा मदीने वाले महबूब को मेरा भी सलाम कहना। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह रोते तड़पते रोते और कहने लगे उनके तुफैल हज भी खुदा लेकर आ दी, असले मुराद हाजिरी तो उस पाक दर की, और हमने तो काबे कलाम पक न लिया पैबा ही कहा, पूछा जो था किसी ने कि नीयत किधर की है। फाज़िल बरेलवी गए, उनके खलीफा थे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी, उनके घर रहे, हज किया, आ गए। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं सारा सारा दिन मदीने में रोते गुजर जाता, सारी सारी रात उनकी रोते गुजर जाती। लबा के मोहरा लगियां तो बोलन दी जाच ही भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच को, जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। मैंने एक दिन हाथ बांधे, मैंने कहा हुजूर मैं नौकर हूं, गुलाम हूं, मुरीद हूं, पूछ नहीं सकता, पर हर वक्त का रोना। तो कहने लगे ज़ियाउद्दीन दिल करता है जाहिरी तौर पर मुस्तफा का दीदार हो, मैं हिंद से चल के मदीने आया हूं और यहां भी महबूब पर्दों में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में जमाना तारीख हो रहा है, कि मेहर कब से निकाब का। हुजूर की जितनी तारीकी है कि आपके पर्दे की वजह से, अगर रोक से पर्दा तो हटाए, देखे फिर कैसे नूर फैल। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। फिर तहज्जुद का वक्त हुआ तो मौलाना ज़ियाउद्दीन कहते हैं मुझे उठाया, ताजी नात लिखी, कहने लगे चल हुजूर को सुनाए, और खड़े हो गए गुंबद पे, और पढ़ते क्या है, वो सुए लाला जार फिरते, वो सुए तेरे दिन ए बहार। कहते हैं ये दिन बहार के फेरी इसलिए रहे कि यहाँ मेरे महबूब का फेरा है, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर मुझे कहने लगे वो देख मिस्र का बादशाह, और ज़ियाउद्दीन से कहने लगे वो देख शाम का हुक्मरान, वो देख यमन का हुक्मरान, देख मैं उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। ये लफ्ज कहे और कह गए ज़ियाउद्दीन हर मेरी मंजूरी नहीं हो रही, देखना मेरी मंजूरी नहीं, जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर यूं ही खार फिरते। फिर कहने लगे यार देखना मैं कितना बड़ा बन गया हूं, कि मैंने कहा मुझे बेपर्दा नकाब ज़ियारत चाहिए, इतना बड़ा मैंने अपने आप को समझ लिया। मैं कहा तती थोड़े तकड़े खानदड़िया, तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़िया, मैं तेरे बांधड़े आं तेरी बाब, मैं तुझसे दर दर से सग सग से, मैंने इतना बड़ा करने लगे। ज़ियाउद्दीन मेरा दावा तो देख के मैं देखना चाह रहा हूं महबूब को बेपर्दा, मैं कहा और दर रसूल कहा। फिर कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, वो देख बादशाह खड़े, वो देख हुक्मरान खड़े, वो देख मुहद्दिसीन खड़े, ये देख ये रोजे दुआले ने गुलामा दिए टोली एक पे सुनकर करोड़ा दिया बोलियां। कहने लगे इतना बड़ा दावा तूने दीदारी, तेरी आंखों का बुजू है, तेरी आंख किस काबल है। कहने लगे वो सुए लाला जार फिरते, तेरे दिन है बहार फिरते, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रसा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। जब ये लफ्ज कहे
تو مولانا ضیاءالدین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کی گنبد کی، میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے، میں نے خود جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے، میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور میں نے بریلی کے ایمان کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے، اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے گا تیری، ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ہزار، کرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ماندتے تاجدار۔ اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نعت خواہ ہوں، میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا، میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا، اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں، اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیا، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردے زندہ کیا تو بتاؤ۔ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لڑ گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤ، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤ عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے
یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے، تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جھنڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تو تھوڑا سا صحیح، بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم ساری تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو۔ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں۔ اس نے تو توڑ دیے جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک، جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا۔ تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری ہے میری، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جسے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرمائی۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی چیز تیرے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں۔ بیل کھیتی باڑی کے لیے،
उस शख्स ने जब बैल पे सवारी की तो बैल पीछे मुड़ के देखने लगा और कहने लगा यार तू बड़ा बेवकूफ है। बोल के कहने लगा मुझे अल्लाह ने सवारी के लिए नहीं पैदा किया, मेरे से वो काम ले जिसलिए मैं पैदा किया गया हूँ। तो बंदा डर गया, कहने लगा बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं कि बैल बोलता है। तो बैल फिर बोल पड़ा, कहने लगा इससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे मदीने में नबी पाक आ गए हैं और तूने अभी तक कलमा ही नहीं पढ़ा, ये उससे भी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। जामिउल मौजूजात में हदीस मौजूद है, हुजूर आ गए और तूने कलमा ही नहीं पढ़ा। वो शख्स कहता है मैं सर पट दौड़ा, जब आके सामने खड़ा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आजा पढ़ ले कलमा, मुझे पता है तुझे किस तारीफ है अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात के लिए हम्द व सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से जब कहा ना कि तू निकल जा, तू लानती है, तो उसने ये अर्ज किया कि मौला मुझे मोहलत दे। अल्लाह करीम ने फरमाया जा तुझे मोहलत दी। कितनी? इला यौमिद्दीन, कयामत के दिन तक तुझे मोहलत दी। शैतान ने कुछ इख्तियारात का भी मुतालबा किया, अल्लाह ताला ने उसे वो इख्तियारात भी अता फरमाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह तुम्हारी रगों में खून दौड़ता है इस तरह शैतानी वसावस भी दौड़ते हैं। और शैतान की कुव्वत का, इख्तियार का ये हाल है कि शैतानु जासिमुन अला कल्ब इब्ने आदम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान हर आदमी के दिल के साथ चिमटा रहता है, इतनी उसकी कुव्वत है। शैतान हर आदमी की नाक पर बैठकर रात गुजारता है। हुजूर वो रात नाक पे क्यों बैठता है? फरमाया इसलिए कि वो कहता है जब सांस उखड़ने लगेगी तो इसे माज़अल्लाह गुमराह और काफिर करके मारूंगा। शैतान को पता चल जाता है कि बंदे ने नेकी का इरादा किया है तो उसके पीछे लग जाता है। किसी से पूछे साहब आप महफिल में नहीं आए, नमाज में नहीं आए, तो कहते मैं निकला था नमाज के इरादे से, फिर शैतान ने मुझे गुमराह किया। शैतान की जिंदगी का ये हाल है कि अब तक उसे मौत भी नहीं आई। उसके इख्तियार का ये हाल है कि वो जहां चाहता है पहुंच जाता है, जो चाहता है वो कर लेता है, वो दिलों तक रसाई रखता है। अब जरा लोगों के अकीदों का हिसाब लगाइएगा, वो अल्लाह के दुश्मन की सारी ताकतें मानते जानते, अल्लाह के दोस्तों की ताकत ही नहीं मानते, दुश्मनों की ताकतें मानते हैं। शैतान हर जगह मौजूद है, कोई बंदा फतवा नहीं लगाएगा। और अगर आप कह दें नबी पाक हर जगह मौजूद है, अगर कहे हुजूर की रूहानियत हर जगह मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह देख रहे हैं जैसे हाथ की हथेली को देख रहे हैं, तो रट्टा शुरू होता है कि नहीं? कोई नहीं होता। तो उनसे पूछो शैतान की दफा तो फटाफट ही मान गए हो। कैसे नादान लोग हैं कि अल्लाह के मुखालिफ की, दुश्मन की ताकत तो मानते हैं, अल्लाह के महबूबों की ताकत ही नहीं मानते, उस तरफ तवज्जो ही नहीं करते। तो शैतान को अल्लाह ने कयामत तक मोहलत दी है, गुमराह करेगा, उसको इख्तियारात दिए हैं, वो रस्तों में बैठेगा, वो दिलों से चिमटेगा, वो इंसान की सांस उखड़ने तक उसकी नाक पर बैठकर उसका इंतजार करेगा। ये ताकत, ये उसकी कोशिश, ये उसकी जद्दोजहद। तो या अल्लाह, शैतान ने तुझसे गुमराह करने के लिए इतनी सारी ताकत ले ली, मोहलत ले ली, तो बंदे गुमराह होंगे तो तूने उसका क्या बंदोबस्त फरमाया है? तो रब करीम ने फरमाया मैं कयामत तक औलिया अल्लाह भेजता रहूंगा, कयामत तक। कयामत तक अल्लाह के बंदे आते रहेंगे, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अपने दर्द से, अपने पैगाम से, अपनी जद्दोजहद से। शैतान जितनी चाहे गुमराही फैलाए, लेकिन अल्लाह अजमेर में एक वली भेजेगा जो लाखों को कलमा पढ़ा दिया करेगा। एक बंदे की बरकत से लाखों लोग दीन में दाखिल हो जाएंगे। एक दाता अली अजमेरी की वजह से अल्लाह पूरे बर्रे सगीर में इस्लाम के कदमों को मजबूती अता फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है अगर मैंने दुश्मन को इतनी इजाजत दी है तो मैंने दोस्तों को भी बड़ी रहमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज, उनके पास उठने वाले, बैठने वाले, उनके साथ रहने वाले, उनकी बात सुनने वाले, उन्हें उनकी बातों से खुशबू आती है।
وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار۔ شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجدیں خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا، ہر زمانے میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے، لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم ہوں گے، یہ موجود ہیں ہر گلی میں، ہر نگر میں، ہر کونے میں۔ بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے۔ ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے، ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے، ہم کمیاں دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں، خیر نہیں دیکھتے، ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت پہ عقیدت کا ڈالتے، اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شیطان کا وار ہے، یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں، ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں، ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بن گیا۔ امام جعفر صادق سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ تک، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام شافعی، امام احمد بن حنبل تک، اور پھر حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سختی، حضرت سیدنا معروف کرخی، اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں، ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں۔ ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا تھا، ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی تھی، افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سارا رٹا 11ویں کا رہ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں 11ویں اصل ہے، اسی پہ مناظرہ، اسی پہ۔ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دے کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ 11ویں تو ایک مستحب فعل ہے، 11ویں یعنی کرائے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرائے تو گناہ۔ کتنے گھر ہیں جن میں 11ویں نہیں پکتی؟ کسی نے کبھی فتویٰ دیا ہے، کافر ہو گئے معاذ اللہ، یہ گناہگار ہو گئے۔ 11ویں، اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ 11ویں مستحب ہے، اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے، اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا محلہ چندہ دے 11ویں پکانی ہے، مستحب فعل ہے۔ اور مستحب کے لیے سوال کرنا منع ہے، منع ہے سوال کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا ہے، دل تڑپ رہا، پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے، کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی، اعلیٰ حضرت فرماتے حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے۔ تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستحب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوئے ہیں یہاں 11ویں کا حصہ ڈالو، تو 11ویں کا یہ مقصد نہیں۔ لنگر شریف تبرک ہے، برکت ہے، شفا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں، لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر درجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے، اس میں مناظرے ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ حالانکہ 11ویں اصال ثواب کی ایک قسم ہے، 11ویں اصال ثواب کی ایک، کل شریف بھی اصال ثواب ہے، 10واں بھی، 40واں اصال ثواب، یہ ساری قسمیں اصال ثواب کی ہیں۔ آپ کل شریف کہتے ہیں، ہندوستان والے تیجا کہتے ہیں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے کل شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا، کیونکہ مستحب ہے، اس کے لیے تعین وقت صرف سہولت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو 11ویں ایک اصال ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ 11 ربیع الثانی کو کرتے ہیں، بہت سارے 12 کو کرتے ہیں، 14 کو کرتے ہیں، اور ہمیں محفل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، سارا سال ہی 11ویں پکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے، کسی نے 17 تاریخ رکھ لی ہے، کسی نے 18 رکھ لی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل چیز ہے وہ ان کی کرامت ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک اور بحث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ، میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے، گمراہی پھیلاتا ہے۔ کبھی کسی بندے نے فتویٰ نہیں لگایا کہ مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں،
حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا، وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے، ڈال شیطان پہ رہا ہوتا ہے، وہ فارغ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس نے مجھے کرنے نہیں دیا۔ وہ خدا کے بندے تو قدم تو بڑھا، تو رب رحمان کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے شیطان سے طاقتور ہوتے ہیں، تو آگے بڑھنا، تو اس پہ کھاتے میں ڈال کے چپ کر گیا۔ اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ولی، سنو جملہ یاد رکھو، جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے، اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے؟ جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے، وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کرامت ہے کیا؟ اللہ کا ولی کس طرح دیتا ہے؟ اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو، یہ نبی پاک کیا کریں گے؟ یہ شفاعت کیا ہے؟ حضور قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ کو منائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو، شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پہ بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے، اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے، جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، میں روؤں گا، میں اللہ کو مناؤں گا۔ میں جب روؤں گا تو میرا رب کہے گا محبوب سر اٹھا، تو جیسے کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا۔ حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے دیے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے۔ میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے اعظم نے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے۔ اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، تو مہربانی کرنا جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے۔ لفظوں کا، جملوں کی ترتیب دیکھیں، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں۔ میں نے کہا انہیں منوانا آتا، جب کہا نا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے، تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا؟ مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ عاطف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں؟ تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی، مہربانی کر 7 عطا کر دے۔ 7، ایک بیٹا لینے آئی تھی، رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ او بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تجھے منوانا ہی نہیں آتا۔ ہمارے بزرگ گزرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا، کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے، میرا چھوٹا ہی ٹھیک ہے، چھوٹا ادارہ تھا، تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ہیں، صاحب بچہ داخل کر لیں، کہتے گنجائش نہیں، جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے، جو سیانے بندے تھے انہیں پتا تھا، کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہ داخل کریں، ہم بد مذہبوں کے مدرسے میں داخل کرا دیتے، ہم بد مذہبوں کو، ٹھیک ہے ہم نہ کریں، ہمارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا، وہاں داخل کرا دیتے ہیں۔ تو صاحب کہتے ہیں او یار کڈو کوئی گنجائش ہوئے، اس کو رکھو کسی جگہ پہ، کوئی کمرہ دیکھو، میرے والے کمرے سے اٹھا لو۔ لوگوں کو انہیں منوانا آتا تھا، جن کو پتا تھا کس بات پہ مانیں گے انہیں منوانا آتا تھا۔ میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے، جب کسی بات پہ بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے، کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کو نعت چھیڑ دو،
جب نعت پاک چھڑ جاتی ہے تو چہرے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں توانائیاں بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گام۔ جنہیں منوانا آتا ہے، اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانا آتا ہے، وہ منوا لیتا ہے اللہ اپنے فضل سے۔ اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے فضل سے مانتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی، میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ میں آتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا۔ تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی۔ غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا، پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا، کہتا ٹھیک ہے، اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے۔ نہ اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے۔ میری اب طبیعت نہیں مانتی، میں بیک ہونے لگا ہوں، میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے۔ مولانا امجد علی اعظمی صاحب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے؟ جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے؟ فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں اب کس قدر زیادہ، جس آدمی ایک بندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائے، میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی، میں نے کہا پڑھو، کہنا میرے کو تو نہیں پڑھی جاتی، تو میں کہا پھر تو اعتبار کر، پڑھی نہیں جاتی سے تو پھر اعتماد کر۔ عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے، مصلی میں بیٹھا ہوا ہے، اسے تو کم از کم دیانتدار جان لیں، تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں۔ سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے، اس کی طبیعت، اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے، وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس سے باہر آئے۔ بہرحال بات بیان کر دیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ تیرا وعدہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا؟ وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس پہ جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا۔ تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا تھا، لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا؟ تربیت۔ ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ سارے بولے، اصل شعبہ تربیت۔ اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، اسے ڈھونڈا کرو۔ کہیں سے نا کوئی چیز، شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے، کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے، اور کہتا ہے میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ لے کے آیا ہوں، کچھ نہ کچھ۔ آپ یہاں کسی بندے کو کبھی بٹھائیں، اس کو کہیں کہ تو کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولیوں کی، علماء کی درباروں کی بات بتا، وہ ہر جگہ سے 6-7 نقص نکال کے لائے گا، ادھر ایسے ہوتا ہے، ادھر ایسے ہوتا ہے، ادھر ایسے ہوتا ہے، ادھر ایسے ہوتا ہے۔ آپ کس چکر میں لگے ہوئے؟ ہم نے تو اپنے حصے کی خیر کٹھی کرنی ہے۔ کیوں وہ والی اینک لگائی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے؟ لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے، اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے، بول بول کے اور تنقید کر کر کے اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے، کوئی شے ہاتھ نہیں آئی، کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں۔ جو خیر والے لوگ تھے، شیخ شہاب الدین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں،
اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں. کیا کر کے آیا ہوں؟ کچھ نہ کچھ بولیے بولیے, کچھ نہ کچھ میں لے کے آیا ہوں. یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے, ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شے نہیں. خدا کے بندے یہ جو تمہیں اذانیں, جماعتیں, عبادتیں, ریاضتیں, درود, سلام, ذائقے, یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں, ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ. تو اولیاء اللہ کے پاس لوگ خیر لینے جاتے, ان کی زندگی کے مقاصد تربیت تھی, خیال تھا. غوث اعظم کے زمانے میں کہ گویا تھا. آج تو لوگ بزرگوں کے نام پہ ساز رنگ کی محفلیں سے جاتے ہیں نا. گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں, گانے گاتا تھا. تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں. اور ہمارے زمانے میں جس کی ہاں میں لاؤ وہ راضی رہتا ہے, اور کسی بات پہ ٹوک دو تو فوراً ناراض. ہمارے زمانے کے اندر یہ ماحول ہے کہ جہاں آپ نے کسی بندے کو کہا کہ تو غلط ہے, یا کسی کو جس جگہ ڈانٹا اس جگہ یہاں تو مداری بن کے وقت گزارنا پڑتا ہے. جو آئے اس کے اشاروں پہ ناچو تو لوگ ٹھیک ہے. ہم چاہتے پتہ کیا ہے کہ صوفی صاحب ہوں, پیر صاحب ہوں, تو وہ نا ہمارے سامنے ہمارے اشاروں پہ چلیں. آپ کسی بندے کو اس جگہ انکار کریں, انکار. میرے اصحاب نا کچھ لوگوں کو اٹھ کے ملتے تھے, کچھ لوگوں سے پورا اتنا سا ہاتھ بازوقات ملایا جاتا تھا. میرے دل میں اکثر سوال آتا تھا. ایک دن میں نے کہا حضور یہ بڑے فضول سے کچھ بندے ہیں, تو ان کو بعض اوقات اعزاز ملتا ہے, تو کچھ بڑی محبت کے ہیں تو ان کو اتنا سا ہاتھ بھی آپ ملا لیتے ہیں. تو ایسا فرمانے لگے یہ اپنوں بیگانوں کا فرق ہے. میں نے کہا کس طرح؟ فرمانے لگے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے انہیں جوتے بھی مارے تو یہ میرا ہی ہے, اس نے جانا کوئی نہیں, یہ میرا ہے. فرماتے ہیں جسے ڈانٹتے زیادہ ہیں ڈبٹتے زیادہ ہیں, اس کا پتہ ہوتا ہے یہ جا کہیں نہیں سکتا, یہ میرا ہی ہے. کوئی جتنا مرضی کچھ کرو. تو جب پروٹوکول مہینے کا دور آیا نا ہمارا, ہم تو ذرا اس لیے تو اصلاح نہیں ہو رہی. آپ کسی شخص کو کہیں انکار کر کے دیکھیں, اسی وقت وہ اڑ جائے گا مینو ہی نہ کر چڑی, حالانکہ میں تیاری روٹی بھی کھوائی ہے. ان چکروں سے باہر آئے. یہ چیز آپ کا تربیت روک دے گی, منع کر دے گی, آپ باہر نکلے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا گایا کرتا تھا, غوث اعظم منع کرتے, فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں, بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا. اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں. وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا ہے, لوگ سنتے بڑے ہیں, تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے. خیر بڑی مخالفت کی, باتیں ٹٹول کے لاتا, کھاتے کہاں سے ہیں, لنگر کہاں سے آتا ہے, یہ کیا ہے. حضور غوث اعظم ہنس دیا کرتے, فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر. وقت گزرتا گیا, بوڑھا ہو گیا, لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے. گلے کی آواز بڑا سریلی تھی, وہ اب دھیمی پڑ گئی. وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے. گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی. اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا. حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا. مکھیاں بھنکتی ہیں, پہننے کو کپڑا کوئی نہیں, کھانے کو روٹی کوئی نہیں. میرے شیخ میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے. جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تو حضور غوث اعظم گھر گئے, غلام کو بلایا, فرمایا 100 دینار لے جا, اس گویے کو دیا, بتانا نہ کس نے بھیجے, دے کے لوٹ آنا. وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت, پھٹے ہوئے کپڑے, خستہ حالی. جا کر کے 100 دینار دیے. میں نے کہا لو. اس نے آ کے کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت, بیماری, ذوف. کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے, بتانے کا نہیں. تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے. مجھے بھی پتا ہے, میں بھی جانتا ہوں. اس حال میں گرے ہوئوں کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے, وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں. کہتے میں خادم کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, نظر اٹھائی آپ نے, فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. چیخ ماری اس نے, رویا,
قدموں میں گرا. لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے, تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا. اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر, اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کا اخلاق کے لیے آئے, کردار کے لیے آئے, تربیت کے لیے آئے. ان لوگوں نے اپنے عمل سے ڈھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی. غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا, مزدوروں کی طرح. میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے ہیں پوری 4 بجے تک 5 بجے تک. تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا. اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا, مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے, عید بھی قریب آ رہی ہے. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں. تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام. یہاں تو موجیں لگی ہیں, تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی, ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے. فقہ کا ان کہہ دے وہ بھی مولوی سن, کیونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد. ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے. عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی تھی, لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے